कुम्हार मट्टी से कुछ बना रहा था। उसकी बीवी ने पास आकर पूछा, क्या बना रहे हो? कहा, जी हुक्का बना रहा हूँ। ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा बिक रही हैं, कमाई ठीक ठाक होगी, पैसा ज्यादा आएगा। बीवी ने कहा, मियाँ मेरे सरताज, जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाई का जरिया ही नहीं, और जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही तो नहीं, कुछ और भी है। कहा, अगर मेरी बात मानो तो आज तुम घड़ा तैयार करो। गर्मी का मौसम है, एक तो बिकेगा ज्यादा, दूसरा हमारे घड़े की वजह से लोग अपनी प्यास बुझाएंगे, हमारा घड़ा लोगों की प्यास बुझाएगा। मेरी बात मानो तो आज तुम घड़ा तैयार करो। गर्मी का मौसम है, इसकी फरोख्त ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा आएगा, कमाई ज्यादा होगी, कमाई का जरिया भी बन जाएगा, दूसरा लोगों की प्यास भी बुझती रहेगी। अब कुम्हार थोड़ी देर तक सोचता रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद कुम्हार ने क्या किया, मट्टी को नए रूप में ढालना शुरू कर दिया, हुक्के से घड़ा बनाना शुरू कर दिया। जब मट्टी को नया रूप मिला तो मट्टी बोल ही पड़ी, ओ मेरे सरदार, ओ मेरी सरकार, ओ मियाँ, मुझे नया रूप क्यों दे रहे हो? पहले मुझे हुक्का बना रहे थे, मुझे हुक्के से घड़े में कैसे तब्दील कर दिया? मुझे नया रूप क्यों दे रहे हो? मेरी जात क्यों बदल रहे हो? मेरी औकात क्यों बदल रहे हो? मुझे नया रूप क्यों दिया जा रहा है? वजह क्या है? कुम्हार ने कहा, चुप कर, पहले तेरा रूप नहीं बदला, पहले मेरी सोच बदली। तेरा रूप बदलने से पहले पहले मेरी सोच बदली है। कुम्हार ने कहा, मट्टी, पहले तुझे हुक्का बना रहा था, पहले तेरे अंदर आग जाती, पहले तू आग में जलती, अब मैं घड़ा तैयार कर रहा हूँ, अब तेरे अंदर ठंडा पानी जाएगा। पहले तू आग में जलती रहती, अब ठंडे पानी में खुश होती रहेगी और मुझे दुआएं देती रहेगी। और पहले तेरे पेट में आग भर रहा था, अब तेरे पेट में ठंडा पानी भरेगा और मखलूक खुदा नफा हासिल करेगी। ये सुनकर मट्टी रो पड़ी, रो कर कहने लगी, मियाँ तेरी तो सिर्फ सोच बदली है, मेरी तो सारी जिंदगी बदल गई। मैं तो मुश्किल से आसानी में चली गई, मैं तो तकलीफ से आसानी में चली गई। तेरी सिर्फ सोच बदली, मेरी सारी की सारी लाइफ बदल गई। तेरी एक सोच ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक है। आपका दरबार लगा हुआ है। एक बुढ़िया औरत आपके दरबार में हाजिर होकर एक शिकायत बयान करती है। वो शिकायत ये थी, कहती है, हजरत मेरे घर में कीड़े मकोड़ों का आना बंद हो गया है। हजरत काफ़ी दिनों से मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे, मैं काफ़ी परेशान हूँ, परेशान हाल हूँ। हजरत खुदारा कुछ करें, काफ़ी दिनों से मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी ये परेशानी सुनी, ये शिकायत सुनी। शिकायत सुनने के बाद ये कहते हुए आपने उसे रुखसत कर दिया कि तू अपने घर में जा, जल्द अज जल्द तेरी ये शिकायत रफा कर दी जाएगी, तेरी ये शिकायत दूर कर दी जाएगी। जब ये बुढ़ी औरत वहां से चली गई तो दरबारी कहने लगे, हजरत ये किस तरह की शिकायत थी? बुढ़िया ने तो हैरान कुन शिकायत सुना दी है। पहले तो कीड़े मकोड़ों की गारें तलाश करें, फिर कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके उठा के बुढ़िया के घर छोड़ा जाए, फिर जाके बुढ़िया की शिकायत रफा होगी, फिर जाके बुढ़िया की शिकायत दूर होगी। एकदम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, सीधा गए बैतुल माल में। बैतुल माल में गए, आटा उठाया, घी उठाया, चीनी उठाई, खाने का और भी कुछ सामान उठाया। बुढ़िया के घर पहुंचने से पहले पहले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामान उठाकर दौड़ कर गए उस बुढ़िया के घर। जाकर बुढ़िया का घर सामान से भर दिया, आटा घी चीनी से भर दिया, खाने पीने के सामान से भर दिया। जब बुढ़िया घर में गई तो आगे ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, दरबारियों को कहने लगे, दरबारियों भाइयों सुनो, जिस घर में खाने को कुछ ना हो वहाँ कीड़ों मकोड़ों का क्या काम? और जिस घर में खाने को कुछ ना हो, खाने को कुछ ना मिलता हो, वहाँ दोस्तों का आना तो जहाँ रह गया, वहाँ तो कीड़े मकोड़े भी नहीं यार। ये थी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझदारी, आपकी अक्लमंदी, आपकी खिदमत। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी वजीर को नहीं कहा उठो इसके घर सामान भिजवा दो, खुद उठे हैं, बैतुल माल में गए, सामान उठाया, अपने कंधे पे रखा, सीधा गए बुढ़िया के घर, सामान दिया। गुलाम को क्यों नहीं कह सकते थे? इसलिए आपको पता था सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे ना कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती।
ایک گدھا روتا ہوا افسردہ حال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر ایک دم رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گدھے، اور تجھے کس نے مارا ہے؟ کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس گدھے نے عرض کی حضور میں ایک نسلی گدھا ہوں، میں ایک خاندانی گدھا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اور تو نسلی گدھا کیسے ہے؟ تو خاندانی گدھا کیسے ہے؟ عرض کی حضور میں نسلی گدھا اس لیے ہوں کہ میرے باپ دادا پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی، حضور میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی، رسولوں نے سواری کی، اور میں ان میں سے آخری گدھا ہوں، میں ان میں سے آخری گدھا ہوں، آخری جانور ہوں، اور آپ رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ حضور آپ میرا مقام بڑھا دیں، میری قیمت بڑھا دیں، مجھے دوسرے گدھوں سے اعلیٰ تر بنا دیں۔ حضور آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، حضور اپنی خدمت کا شرف مجھے دے دیں، اپنی نوکری کا شرف مجھے دے دیں، میں آپ کی خدمت کیا کروں گا، میں آپ کی نوکری کیا کروں گا، حضور آپ مجھے اپنے پاس رکھ لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا گدھے پھر ٹھیک ہے، آج سے تو میرا ہو گیا، آج سے تو میرا بن گیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے کو اپنے حصے میں لے لیا۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ جو گدھا تھا وہ صرف سواری کے لیے ہی کام نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ اور بھی خدمات سر انجام دیا کرتا تھا۔ مطلب کبھی کوئی ساتھی پاس نہ ہوتا، اگر کسی صحابی کو بلانا مقصود ہوتا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے کو کہتے یافور جاؤ میرے ابو بکر کو لے آؤ، یافور جاؤ میرے عمر کو لے آؤ، جاؤ میرے عثمان کو لے آؤ، جاؤ میرے علی کو لے آؤ۔ اب یہ یافور گدھا بھاگا بھاگا جاتا، دوڑ کر جاتا، جاتے ہی یہ دروازے کو ٹکر مارتا، ٹانگ مارتا۔ جب زور سے دروازے پر ٹکر پڑتی تو اندر سے صحابی ایک دم اٹھتا، دوڑ کر باہر آتا، دیکھتا تو آگے یافور کھڑا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا کھڑا ہے، میرے حضور علیہ السلام کی سواری کھڑی ہے۔ تو آگے والا سمجھ جاتا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا ہے۔ حضور کی نوکری کو، حضور کی غلامی کو اپنے لیے ایک شرف سمجھنے والا جانور، عقل مند جانور آئے۔ جس دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس دن اس جانور کا رونا دیکھنے والا تھا، اس دن اس یافور کا رونا دیکھنے والا تھا، اس گدھے کا رونا دیکھنے والا تھا۔ یہ یافور بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر دوڑتا، کبھی ادھر دوڑتا، آنکھیں نم ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہیں، روتا ہوا، تڑپتا ہوا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا۔ آخر کار جب یہ دکھ برداشت سے باہر ہوا، حد سے بڑھا، تو اس گدھے نے، یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ مالک کا وصال برداشت نہ کر پایا، مالک کا انتقال برداشت نہ کر پایا، مالک کی جدائی برداشت نہ کر پائی، کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے۔ ایک غریب فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ غریب فقیر بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بادشاہ ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے گھر میں ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں۔ اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی۔ غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ بادشاہ آج میں زندہ ہوں، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے اور تم مجھے کچھ دیتے نہیں، اور جب میں مر جاؤں گا پھر لٹھے کے سوٹ بھی آ جائے، پھر تمہارا کاٹن کا دیا سوٹ کس کام؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک رات خواب میں 70 عورتوں سے زنا کیا، 70 عورتوں سے صحبت کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی شان کیا ہوتی۔
ان کے پاس علم کتنا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سنو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ آپ کے مرید نے ایک رات خواب میں 70 عورتوں سے زنا کیا، 70 عورتوں سے صحبت کی۔ ان میں سے کافی عورتوں کو جانتا بھی تھا اور کافی عورتوں کو نہیں جانتا تھا۔ آنکھ کھلی، اٹھا، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں تباہ و برباد ہو گیا، 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا خواب میں، اور یہ تو میں زوال کی طرف جا رہا ہوں، میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں تو کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، میں تو کسی نئے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہوں، میں تو اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہونے والا ہوں، 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہوں خواب کی دنیا میں۔ آنکھ کھلی، فوراً اٹھا، سیدھا گیا مرشد کریم کے دروازے پر، سیدھا گیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر، قدموں پہ جا گرا، قدم چومنے لگا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا قبل اس کے کہ یہ شخص اپنی رات والی کہانی سناتا، اس سے پہلے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک خود ہی بول پڑے، ہاں رات کو تیرے اوپر ایک نئی مصیبت آن پڑی، مجھے پتہ ہے رات کو تیرے اوپر ایک نئی قیامت آن پڑی، رات کو تو 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہے خواب میں، 70 عورتوں سے ہم بستری کر بیٹھا۔ اس نے کہا حضور یہی کہانی، خدا را میرا کچھ کریں، میں تو گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، میں تو تباہی کی طرف جا رہا ہوں، ایک رات میں 70 عورتوں کے ساتھ ہم بستری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی رات والی کہانی سنی، رات والی داستان سنی، تو آپ نے فرمایا مرید یہی تھا تیرے حق میں جو بہتر تھا، تیرے حق میں جو بہتر تھا وہی ہوا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تو خواب کی دنیا میں 70 عورتوں سے زنا کرے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے، آپ بھی یہی چاہتے تھے؟ میں کہتا ہوں میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک نئے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں، مالک کی نافرمانی میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک رات میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اور آپ کہتے ہیں میرے حق میں یہی بہتر تھا جو ہوا۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو جواب دیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مرید محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، دراصل کہانی یہ ہے، ماجرا یہ ہے، ایک دن میں مناجات کے دوران میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، اللہ سے مناجات کے درمیان میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک مرید ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے گا۔ وہ کوئی اور مرید نہیں تھا، وہ تیرا ہی نام لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ پر تیرا ہی نام لکھا ہوا تھا کہ تو ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے، ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے صحبت کرے۔ جب میں نے تیرا نام لکھا دیکھا تو میں پریشان سا ہو گیا کہ ہو میرا مرید غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا ہو، سید سے عقیدت رکھنے والا ہو، اور ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کر کے جائے سیدھا جہنم میں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ اسی وقت میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے کریم رب، تو میرے مرید پہ کرم فرما، تو میرے مرید پہ رحم فرما، میرا مالک یہ کچھ بھی ہے تیرے حضور کی آل سے محبت تو رکھتا ہے نا، تیرے کریم نبی کی آل سے عشق تو کرتا ہے نا، مودت تو کرتا ہے نا، مالک تو میرے مرید کے حال پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا کہ تو نے جو سچ میں 70 عورتوں سے زنا کرنا تھا وہ خواب کی دنیا میں ہی کر دیا ہے، اللہ نے سچ کو خواب میں منتقل کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔
عرب میں ایک سخی عورت رہا کرتی تھی جس کا نام ام جعفر تھا۔ وہ اللہ کے لیے لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی جسے دائیں ہاتھ سے دیتی تھی بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس طرح کی سخیہ عورت تھی۔ ایک دن یہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، وہاں دو اندھے بیٹھے ہوئے تھے، دو نابینے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں صدا لگا رہے تھے۔ دونوں کی صدا یہ تھی، ایک کہتا مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر، مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا مولا مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ اب ام جعفر اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ ام جعفر نے جب ان دونوں کی صدائیں سنی تو دونوں کو عطا کیا۔ ام جعفر نے یہ معمول بنا لیا، روزانہ اسی راستے سے جاتی، روزانہ ان دو نابینوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا ام جعفر اسے 2 درہم دیتی اور ام جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جیسے ہی ایک اندھے کو بھنی ہوئی مرغی ملتی تو وہ دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا، اس سے 2 درہم لے لیتا، مرغی بیچ دیتا۔ اب کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ام جعفر اپنے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی اور اللہ کے فضل کے طلبگار کو 2 درہم عطا کرتی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن ام جعفر اس اندھے کے پاس آئی، اس نابینے کے پاس آئی جو ام جعفر کے فضل کا طلبگار تھا۔ آ کر کہا او اندھے مجھے بتا کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا، کہا نہیں مجھے تو نہیں ملے، مجھے تو ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی، وہ مرغی میں دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ ام جعفر نے کہا او اندھے جو اللہ کے فضل کا طلبگار تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی، او نادان میں تو تمہیں ہر مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی تھی اور تو وہ 10 دینار نکالے بغیر 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ یہ سنتے ہی اندھے نے چیخ ماری، ایک زوردار چیخ ماری، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، کہنے لگا ہائے میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، ہائے میری کم بختی، ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں وہ مرغی 2 درہم میں نہ بیچتا، میرے 10 درہم مجھے بچ جاتے اور مرغی بھی بچ جاتی۔ یہ سن کر ام جعفر نے کہا یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہوا، اللہ کا فضل و کرم طلب کرنے والا کامیاب ہوا اور انسانوں کے فضل کا طلبگار ناکام ہوا۔ 1200 سال پہلے انتقال ہوا تھا حضرت رابعہ بصری کا، 1200 سال پہلے وصال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی حضرت رابعہ بصری کی۔ سنو آج بھی حضرت رابعہ بصری کا نام زندہ ہے، آج بھی حضرت رابعہ بصری کا نام باقی۔ عشاء کی نماز کے بعد غسل کرتی تھی، غسل کرنے کے بعد خوبصورت سا لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کے پاس آتی، کہتی میرے سرتاج آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں پھر اجازت لیتی، اجازت لینے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، نمازوں کے اوپر نمازیں، سجدوں کے اوپر سجدے، نماز میں اس طرح کھو جاتی تھی، رابعہ بصری کو بھول جاتی تھی، دنیا بھول جاتے تھے، اپنے بھول جاتے تھے، پر سجدوں کے اوپر سجدے، فجر تک مصلی کے اوپر کھڑی رہتی تھی۔ جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری ابھی جوان تھی، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری جیسے مرد کلندر، درویش، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، وقت کے امام چل کر آئے، کہنے لگے رابعہ بصری مجھ سے شادی کر لو۔ خود چل کر آئے، خود کہا رابعہ بصری مجھ سے نکاح کر لو، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت، مجھ سے نکاح کر۔ حرص کی بنیاد پر نہیں کہا تھا، بچے پیدا کرنے کی بنیاد پر نہیں کہا تھا، بچوں کا شوق نہیں تھا، حرص کا شوق نہیں تھا، صرف شادی کا شوق نہیں تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر آپ نے کہا تھا رابعہ بصری مجھ سے شادی کر لو، کہ ہو سکتا ہے اگر رابعہ بصری میری بیوی بن جائے تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک نیک متقی پرہیزگار اگر میری بیوی بن جائے میری بخشش کے لیے تو بس اتنا ہی کافی۔ جب حضرت امام حسن بصری چل کر آئے، کہا حضرت رابعہ بصری مجھ سے شادی کر لو، تو رابعہ بصری نے کہا حضرت میری 4 باتیں ہیں، مجھے ان باتوں کا جواب دے دو، اس کے بعد میں شادی کا فیصلہ کروں۔ کہا کون سی باتیں ہیں؟ کہا پہلی بات قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں پکڑے گا۔ مجھے یہ بتاؤ
میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا؟ حسن بصری کہنے لگے رابع بصری یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، یہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا حضرت پھر یہ بتاؤ، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کوئی نیچے گر جائے گا، کوئی پار لنگ جائے گا، کوئی پار چلا جائے گا، یہ بتاؤ میں نیچے گر جاؤں گی یا پل صراط پار کر لوں گی؟ کہا یہ بھی میرا اللہ ہی جانتا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، میزان عمل پر، ترازو پر کسی کا پلہ بھاری ہوگا، کسی کا پلہ ہلکا ہوگا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ بتاؤ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ کہا یہ بھی میرا اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کہنے لگی حضرت اگر یہ سب کچھ میرا اللہ جانتا ہے تو پھر جائیں، مجھے اس وقت کی تیاری کرنے دیں، مجھے ان 4 چیزوں کی تیاری کرنے دیں، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنے دیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ ساری زندگی گزر گئی سجدوں پہ سجدے کرتے، اللہ کی دوستی میں ساری زندگی گزار دی، اللہ کی یاری میں ساری زندگی گزار دی۔ رابع بصری کا آخری وقت، آخری لمحہ، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جیسے ہی میری روح جسم سے نکلے فوراً ہی میرا جنازہ پڑھا کے میری تدفین کر دینا۔ صبح جا کر کسی کو بتانا کہ رابع بصری آئی تھی اور چلی بھی گئی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت رابع بصری کی روح پرواز کر کے تن سے جدا ہو گئے۔ ایسے ہی کیا گیا، آپ کے کہنے پر عمل کیا گیا۔ کچھ دن بعد خادمہ نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت رابع بصری جنت میں ٹہل رہی۔ خادمہ کہنے لگی پھر بتاؤ قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی؟ کہا کیا بیتنی تھی؟ منکر نکیر آئے، انہوں نے کہا بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ میں مسکرانے لگی، میں نے کہا دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون؟ میں نے کہا فرشتوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر اتنے دور سے آئے ہو، اور اتنے دور سے آنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون۔